बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है जुमे के हिसाब से बच्चों की शादियां और उनके लिए जो वज़ाइफ़ है वो हम पूछेंगे हमारे मोहतरम मेहमानों से जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं कुछ बात करना चाह रही थी, मेहमानों को मुतारिफ़ कराने से पहले कुछ कहना चाह रही थी कि हमारे पास लड़कियाँ जो है माशरे में ज़्यादा हैं, निस्बतन लड़के जो है वो अब कम हैं। इसीलिए लड़के जो है वो 1, 2, 3 मज़ीद शादियां कर रहे होते हैं, क्योंकि लड़कियों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और अच्छे लड़के जो हैं वो बहुत कम हैं। तो फिर अगर आप घर में देखें तो किसी ने 2 शादियां की हुई होती हैं, किसी ने 3 शादियां की हुई होती हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पर अब देखने को मिलता है कि कोई एक शादी है। तो खैर ये वजूहात इसकी एक तो ये भी थी कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं, मगर मैं आपको बताऊँ अच्छे रिश्ते कम हैं। लड़कियों के लिए अच्छे लड़के, लड़कों के लिए अच्छी लड़कियाँ। और ये बात तो कंफर्म है कि जब आपने अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई मुंतखब करना है, तो डेफ़िनेटली हर औलाद के लिए हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने शहज़ादा जैसा लड़का लेकर आना है जो हमारी बेटी को भी शहज़ादियों की तरह रखे और नेक सादा लड़का लेकर आना है। मगर उसके बावजूद हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जो रिश्ता लेकर आया ये लड़का, ये जिसकी फैमिली, इसके तौर तरीके क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका सब कुछ। हम फिर उनसे दोस्ती करते हैं उन ख़ानदान में, मतलब क्योंकि 2 घरों का एक घर बनना वो शादी कहलाती है। सिर्फ 2 लड़का लड़की का एक मिलाप जो है या फिर आपस में रिश्ता तय हो जाना या उनकी निकाह में बन जाना वो शादी नहीं होती। 2 घरानों का एक होना भी शादी कहलाती है, क्योंकि आप बाद में भी ना ये सिलसिला चलता रहता है, कभी उसके घर जाना, कभी ससुराल, कभी मैका, ऑल दैट सिलसिला ये चलता रहता है, जो चलता आ रहा है नस्ल से नस्ल। मगर हमें अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा, हमें अच्छा लड़का ज़िंदगी में कैसे मिलेगा, अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, इन सब के लिए ख़ास दुआएं होती हैं। ये जो वालिदैन को बड़ी फ़िक्र होती है, हम अपनी अच्छी तालीम महंगे स्कूल्स, महंगी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को बना रहे होते हैं, तुमने इंजीनियर बनना है, ये बनना है, सब कुछ बनना है, मगर अच्छे रिश्ते की उम्मीद ज़रूर रख के बैठे होते हैं। तो उसके लिए जो कुछ ख़ास दुआएं, कुछ ख़ास वजीफ़े हैं वो भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा वक्त कैसे ला सकते हैं या फिर आप अपनी औलाद के लिए अच्छी साले रिश्ता कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से। हाफिज़ शफीक रहमान ज़ाहिद हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलूच इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अच्छे रिश्ते कैसे मिल सकते हैं। आई नो यू नॉट मुशाता, बट आपको सारी चीज़ों का इल्म है, बताइएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद वानकुल आयाम मिनकुम। सबसे पहली बात तो यह है कि रिश्ते तभी अच्छे मिल सकते हैं जब रिश्तों को बरवक़्त किया जाए, उसके वक़्त के साथ। मसलन बसा औक़ात ये होता है कि बच्चियों की एज उसके रिश्ते से ज़्यादा आगे निकल चुकी होती है, बच्चों की भी एज वो उसके शादी की एज से ज़्यादा आगे निकल चुकी होती। अब पहले तो होता है कि उसका अपना स्टेटस बनाते बनाते तालीमी कैरियर को हल करते और तय करते करते वक्त निकल जाता, 20, 25, 30 साल तक चले जाते। अब पहले उसके म्यार पे पूरा नहीं उतर रहे, अब वो बच्चा या वो बच्ची किसी के म्यार पे पूरा नहीं उतर रही, यानी ये सूरत हाल। सबसे पहली बात यह है कि निकाह को बर वक्त किया जाए। जब बच्ची को देखा जाए कि ये इस एज की होगी कि वो शादी शरीयत के अतबार से भी और माशरे के अतबार से दोनों को अच्छे तरीके से लेके चल सकती है, उसी वक्त शादी। उस वक्त आप देखते हैं बच्चों की सेहत भी अच्छी होती, बच्चों का किरदार भी अच्छा होता है, बच्चों की कलर स्कीम भी अच्छी होती है और बच्चे प्यारे भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो एक पहली बात तो ये है। और दूसरी ये है कि ये होता क्यों नहीं, अद्दीन युस्र, दीन आसान है तो निकाह भी आसान करें। यकीन करें कि इस वक्त बच्चों के रिश्तों में ज़्यादा मसाइल ये नहीं है कि तवील धागा छल्ला कड़ा जादू टूना हुआ है। असल ये है कि ख़ुद माँ बाप के मसाइल हैं और ख़ुद बच्चों के मसाइल हैं। कि निकाह इतना आसान था और इतना सस्ता था कि रात जाते जाते निकाह हो जाता था, बैठे बैठे निकाह हो जाता था। अब सूरत हाल ये है कि जब बच्चियों के रिश्तों का माँ बाप ने सोचना है तो उसको क़यामत नज़र आती है, रिश्ता नहीं नज़र आता, क़यामत नज़र आती। उससे पता है कि जहेज देना है, उससे पता है कि मैंने बच्ची के खाना देना है, बच्चियों की जो है ना वो कपड़ों का, जूते कपड़े, और सिर्फ बच्चियों का नहीं, दूसरे घर का भी पूरा सामान और पूरे अखराजात वो देखने। तो रिश्ते अच्छे तभी मिल सकते हैं जब आप बच्चों को अच्छी तालीम दे दें,
اچھی تربیت دے دے، اچھے لائف سکل دے دے اور اچھی صلاحیتیں دے دے، بچوں کو معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے والا بنا دے، یقین کریں جب آپ لائنوں میں لگے ہیں نا اسی طرح یہ صفات ہو جائیں گی تو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے آپ کے گھروں کے باہر لائنیں لگی ہوں گی، رشتہ داروں کی علیحدہ، فیلڈ کے لوگوں کی علیحدہ۔ جب بچہ نہ اچھا بولتا ہے، نہ اچھا لکھتا ہے، نہ اچھا پڑھتا ہے، نہ اچھا کرتا ہے، نہ اس کی کوئی صلاحیت ہے جو مجھے متاثر کرے، اور پھر یہ نہ اس کی پھر تربیت ہے، نہ تعلیم ہے، پھر ماں باپ نے روڑوں کے اوپر ہی بیٹھنا اور بھاگنا ہے، اور پھر بھیک مانگتے ہیں، توید مانگتے ہیں، چھلے مانگتے ہیں جو پہننے کے لیے یہ بچیوں کے رشتے ہو جائے، بچیوں کی بندشیں رکاوٹیں نہیں۔ سب سے پہلی یہی ہے کہ بچے کو شروع میں اس طرح پودے کی طرح پالے کہ وہ پھالاور درخت بن جائے، ثمراور درخت بن جائے، پھر اس کے بعد اس کی چھاؤں میں ہر بندہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس کا پھل کھانے کے لیے ہر بندے کی خواہش ہو کہ اس پھل۔ مگر آپ کی ایک بات کو میں یہاں پہ ٹوکوں گی کہ اب تو دور چینج ہو گیا، اب لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو صرف اچھی تعلیم دینی ہے، اس کو اچھا مقام دلانا ہے، اچھی ڈگری، جاب، یا اس کو بزنس میں سٹینڈ کروانا ہے، اور شادی از ناٹ امپورٹنٹ۔ اب بچہ جو ہے وہ یہ چیز سن کے تو اس کے دماغ میں تو یہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں۔ اب وہ شادی کا جو انٹرسٹ ایک ہوتا ہے جس رائٹ ایج میں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکے کو جو امنگیں، جو ایک شوق پیدا ہوتا ہے وہ تو رہ جاتی ہیں، وہ سارے خواب ان کے تو اس طرف ہے ہی نہیں، وہ تو ڈائیورٹ کر کے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہاں ٹریول کرنا ہے، میں نے فلانی یہ لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا۔ اب تو یہ بچوں کے خواب ہیں، تو پھر رائٹ ایج میں شادی کیسے ہوگی؟ سر میرا یہ سوال ہے۔ نہیں، یہی ہے اصل میں نا، جو دو جملے ہیں، نظریہ تعلیم ہی نظریہ حیات ہوتا ہے۔ کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ اس قوم کو کہ اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کا نظریہ تعلیم، اس کا نظریہ تہذیب بنتا ہے، اس کا نظریہ تعلیم ہی اس کا نظریہ حیات بنتا ہے۔ جب آپ بچوں کو اس طریقے سے چلائیں گے کہ اس نے ماسٹر لیول سے ایم فل اور ایم فل سے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پھر اس کے بعد اس نے سیٹل ہونا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بچوں کو اور ماں باپ کو اچھی خاصی تکلیف میں لے گئی ہیں۔ مثلا فرض کریں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ، سیدہ ام سلمہ، دیگر صحابیات جتنی بھی ہیں، وہ رسول کائنات کی شادی کے بعد اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی تربیت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو بچوں کو جب دیکھا جائے کہ تعلیم، پھر اور ایک اور بات ہے، میں نے تعلیم اور تربیت کی نفی نہیں کی، میں نے کہا ہے کہ تعلیم میں بھی آپ دیکھیں جو بچے ڈگری ہولڈر ہیں ان کے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ خواہش مند ہو کہ یہ ہمارے پاس بچی آ جائے یا یہ بچہ ہمارے پاس آ جائے۔ بچہ ڈگری میں اوپر جا رہا ہے، انسان اوپر ترقی کرتا جا رہا ہے اور انسانیت تنزلی کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ رشتوں کے رجحان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، کچھ ہماری تربیت میں ایسے اثرات آ جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بچی اور بچے کو لوگ دیکھنا بٹھانا پاس پسند ہی نہیں کرتے، یہ بھی صورتحال ہے۔ اور پھر ایک ایسی شکل ہے کہ ہر بندے نے ایک معیار ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ بچی ہے تو وہ ادھر سے جنتی دولہا تلاش کر رہا ہے اور بچہ ہے تو وہ جنتی دولہن تلاش کر رہی، یعنی میڈیا، سوشل میڈیا میں جو دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ یہ اس معیار پہ نہیں ہے بچی، یہ بچہ اس معیار۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ لوگ ان کے پاس رشتہ لے کے جاتے تھے لیکن اس کے معیار پہ نہیں آتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، لوگوں کو وہ ادھر ادھر کر کے تلاش کرتا ہے، لوگ اب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اب تیرے ساتھ بوڑھے بابے کے ساتھ کون شادی کرے، تو یعنی یہ صورتحال ہوتی۔ اچھا ایک بریک ضروری ہے، اس کے بعد میں بیچ میں ایک بات ڈال دیتی ہوں لقمہ۔ اب تو یہ دور بھی آ گیا کہ اب تو کوئی اگر لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے آپ لوگ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ بھی پوچھیں گے سوشل میڈیا پہ ملینز کتنے ہیں، کہاں چلے گئے ہم لوگ یار، کین یو امیجن۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، جو طریقے ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ آپ کالس بھی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہمارے معزز مہمان ہمیں اس کی دعائیں اذکار بتائیں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس ایک بچی آ گئی، اچھی فیمس ہے اور اچھی معروف ہے، پڑھی لکھی سمجھدار ہے، لیکن یہ کہنے لگی کہ سر مجھے نا کوئی رشتے کے لیے وظیفہ چاہیے، اور رشتے کی ڈیمانڈ آپ بتائیں کیا کرتی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اچھا وائرل ہونے والا، اچھا شہرت پانے والا بچہ ہو، میڈیا، سوشل میڈیا میں اس کا نام ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ پراپر لبرل اور سیکولر ہو، دو،
اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس دولت کا ایک پورا ڈھیر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرے۔ یا اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے 4 کام بتائے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ تو نے 2-3 کام کرنے، وظیفے 1-2 وظیفے اور ایک ساتھ 5 نمازیں کرنے کی۔ اب سب 5 نمازیں تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے کہا تو نے میرے سامنے پوری دنیا کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ پوری دنیا سمیٹ کے سامنے لاؤ، اور نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، کوئی وظیفہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ایج یقین کریں 30 سے بھی اوپر پلس اوپر جائے۔ تو اب معاملات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ ایک جملہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ چلے یہ کوئی انسان ہی مل جائے۔ پہلے ہوتا تھا کہ فرشتہ ملے، اب ایج جس وقت نکل جاتی ہے وہ کہتے ہیں کم از کم انسان ہو، بس باقی ہم چلا لیں۔ باقی ہم چلا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ رشتوں کے سب سے پہلے قناعت میں آئیں، دین پہ آئیں، اللہ رسول کی باتوں پہ آئیں، اور اپنے جو آپ کی فطرت ہے، اسلام آپ کی فطرت کو چھینتا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ لمالیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا، آپ کسی کا حسن بھی دیکھیں، اس کی سیرت بھی دیکھیں، اس کا دین بھی دیکھیں، اس کا مال بھی دیکھیں۔ جہاں چاروں چیزیں کٹھی ہو جائیں بہت اچھا ہے، اور اگر کٹھی نہ ہو تو کم از کم آپ صورت سیرت دونوں میں سیرت کو ترجیح دیں۔ اور یقین کریں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ 2-3 مہینوں یا 2 سال کے بعد یہ صورت تو ویسے بھول جاتی ہے، ایک سیرت ہی جگہ رہ تو یہ جاتی بھی ذکر ہے نا، مجھے اس کو آپ کلیئر کر دیں، بلکہ آپ شفیق صاحب اس کو کلیئر کیجیے گا کہ جب صورت اور دیندار لڑکی میں اگر کمپیئر کرنا ہو کہ کس کا رشتہ پہلے لینا ہے، تو اس میں دیندار لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ پہلے لینا چاہیے، پریفر کرنا چاہیے۔ از دیٹ رائٹ؟ اس کی کیا ایلیبریشن ہے پلیز؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے شادی کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، ٹھیک، یعنی اپنی پسندیدہ عورتوں سے شادی کرو، اور عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اچھے مردوں کے ساتھ شادی کریں۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر قوت با ہو، بچہ بالغ ہو گیا ہے یا بچی بالغ ہو گئی ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اب یہاں پر جو معیار ہم نے آج بنا لیے ہیں، یہ اصل میں غیر مسلموں کی رسومات ہیں جو ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہیں، اور وہ اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ نام کے عبداللہ عبد الرحمن ہے، ساری رسومات ہمارے اندر غیر مسلموں والی ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تمہارے اندر قوت با ہو، یعنی شادی کے قابل ہو۔ اب ہم شادی کے قابل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کی اپنی کار، اپنی کوٹھی، اپنا عہدہ، اپنا مرتبہ، اپنی فیکٹری، کمپنی، اپنی تگڑی جاب، سیلری ہو تو وہ طاقت ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو پیروں پر کھڑا۔ اچھا، پیروں پر کھڑے کرتے کرتے سب سے پہلے تو شریعت کی مخالفت ہوگی۔ اب انسان کی جبلت میں شامل ہے، مرد کی جبلت میں شامل ہے، عورت کی جبلت میں بھی شادی شامل ہے، اس کی جائز ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لحسنہا ومالہا وحسبہا ودینہا۔ عورت کا حسن دے کر شادی کی جاتی ہے، مال دے کر کی جاتی ہے، اچھا حسب نسب دے کر کی جاتی ہے، اور دین دے کر کی جاتی ہے۔ عورت کا مال دیکھ کر بھی شادی؟ جی۔ اچھا، اب اس میں مال، اگر ایک عورت مالدار ہے تو جس کو مال کی طلب ہے وہ تو مال والی عورت کی طرف بھاگے گا۔ اچھا، عورت بھی اسی طرح مال والے مرد کی طرف بھاگ رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ صرف مال والا ملے۔ حسن ہمارے ہاں سب سے بڑا معیار ہے۔ اچھا، فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والوں کی طرف جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس بچے اور بچی میں دین اور اخلاق ہو تم شادی کرو، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، آپ شادیاں کرو، نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی کر دے گا۔ مگر یہاں ہمارا کنسیپٹ اس پر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ غنی نہیں کر سکتا، ہم نے پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے یہ جو فیل بدمست بن جاتا ہے، معاشرے میں تباہیاں اور بربادیاں کرتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس فیل بدمست کے لیے ایک بچی کو لا کر اس جانور کے لیے لائی جاتی ہے، پھر طلاقیں، پھر مسائل، پھر سارے سر یہ بات بھی تو دیکھیں نا، ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، خیر اس پہ بھی تبصرہ بنتا ہے کہ آج کی جو عورت ہے اس کی ڈیمانڈز بھی کافی زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ معاشرے کے حساب سے، دور کے حساب سے ہر چیز کی سچویشن اوپر نیچے کی چینج ہو گئی ہے، کپڑے باہر مہنگے، جوتیاں مہنگی ہیں، چیزیں مہنگی ہیں۔ اگر ایک لڑکی شادی کی خواہش کرتی ہے کچھ ایسے بندے کے ساتھ جو اس کو افورڈ کر سکے، اس کو کپڑے دلا سکے، اس کو اچھا کھانا کھلا سکے، اچھی جوتیاں دلا سکے، اچھا پہنا اڑا سکے، اچھی خوشیاں دے سکے،
تو اس میں اب کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی برائی ہے, یہ ڈیمانڈ کرنا غلط ہے, کیونکہ اب وہ لا کے اگر اپنے ماں باپ پہ پھینک دے شادی کر کے اس لڑکی کو, اور وہ اپنے اس کے ماں باپ کے آگے بھیک مانگ رہی ہو کہ مجھے ایک جوڑا پہننا ہے, مجھے دلا دیں, اینڈ دین یو نو اب ذمہ داری تو وہ اس کی جن کے ساتھ شادی ہے ان کی ہے نا, ان کے گھر والوں کی تو نہیں ہے. اس کے اوپر ایک تبصرہ تو بنتا ہے, مگر ایک بیچ میں کال شامل کر لوں, کافی دیر سے اٹھ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, کون بات کر رہے ہیں؟ اونچا بولیے گا. دانش بات کر رہا ہوں گجرا والے سے. جی جی فرمائیے گا دانش. میڈم میں علامہ صاحب سے پوچھنا تھا, بہت پریشان ہوں. ایک تو شادی کی عمر ہوئی ہے, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں, تو پلیز کوئی ایسی کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں کہ جلدی شادی ہو جائے. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر 27 ہو گئی ہے میری. 27. تو آپ کے رشتے کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں؟ جو بھی آتے ہیں انکار کر کے جا رہا ہے, یہ پیچھے دو سال ہو گئے ہیں. 2 سال. تو آپ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں؟ جی جی میں جاب کرتا ہوں. اچھا, اور دوسرا مجھے بتائیں, دیکھنے میں پیارے؟ جی دیکھنے میں بھی پیارے نہیں ہے تو ماڑا سا ہوں. ماڑا سا کیا کہہ رہے بھائی, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کمزور ہے تو دکھنے میں صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا لیکن ہے صحیح ہوں. صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا. بھائی کیوں اپنے میں خامیاں نکال لے اتنی, کیا ہو گیا؟ اچھا میں نے دیکھا تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, اسی لیے رشتے جا رہے, اور کچھ نہیں. جیسے بھی ہو نا, اللہ نے بنایا, بس کانفیڈنٹ رہو سیریسلی. باقی تو ہمارے جو ہے نا معزز مہمان بتائیں گے. میری نظر میں انسان اچھا ہونا چاہیے, پتہ نہیں رشتے کہ تم خود کانفیڈنٹ نہیں ہو. میں اور اس پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک بات ہے نا کہ کانفیڈنس بھی نہ ہونا, کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ماڑا سو کے تو معصوم سا بھائی ہے یار. مگر اصل میں سادگی ہے اس بھائی کی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اعظم نکاح ایسا رہو, سب سے بہترین نکاح جو آسانی کے ساتھ ہو, سستا ہو, مہنگا نہ ہو, مسائل نہ ہو, بوجھ نہ ہو کسی دوسرے کے اوپر. جی جب وہ آسانی کے ساتھ ہوگا تو یقیناً وہ شریعت کی روح کے مطابق ہے اور اس میں برکتیں آئیں گی. یہ جو معیار ہم نے دنیا کے بنا لی ہے نا, اب دیکھو نا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, ان یکون فقراء, اگر فقیر ہے نکاح کے وقت تو گھبرائیں نہ اس فقیری سے. یغنیہم اللہ, اللہ غنی کر دے گا. سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ ایک زرہ تھی جنگ جس کے ساتھ لڑتے تھے اور دفاع کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر آپ حضرت عثمان کو جو ہے وہ دے. انہوں نے اس کے پیسے بھی دیے اور زرہ بھی واپس کر دی. مگر سر یہ بھی تو دیکھیں سامنے حضرت علی, کیا شخصیت. پھر ہم ماننے والے بھی تو انہیں کے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھو نا, ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی سیرت پر کس نے چلنا ہے؟ سیرت پر چلنے کے لیے کوئی اور ہیں, ہم صرف نام لے. میں یہی میں کہہ رہا ہوں. اب ایسی شخصیت تو مطلب تھوڑی سی چھاؤ بھی نہیں ملتی ایسے کسی بندے میں. اب تو صرف یہ بس پیسہ, گاڑی, دولت دیکھی جاتی ہے. قدموں کے خاک کے برابر نہیں. مگر آج بھی ایسے رشتے ہیں, علماء یقین مانے کہ ہم ایسے دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کو جمعہ کے خطبہ کے بعد قریب بلایا گیا, اور قریب بلا کر خطیب صاحب کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں. اور اس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں, اور وہ رشتہ کامیاب چلتا ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے. اصل بات صرف یہی ہے کہ جب ہم شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اچھا اب اگر یہ بھائی, مگر اسلام میں رضامندی کا بھی تو ہے نا کہ آپ لڑکے سے اور لڑکی سے رضامندی بھی پوچھیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ بھی نہیں تھا لڑکے کو, اس کو بس کرا دیا. مگر یہ مطلب نہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ کا یہ کر رہے ہیں تو اس نے انکار کر دیا اور زبردستی ہوا. نہیں نہیں, جب اس کو بتا دیا ہے کہ بیٹا اب تیرا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ قاضی صاحب کو انکار نہ کر سکتا ہو, اسی لیے ادھر سے کروایا ہو. دیکھیں مگر اجازت کا تو پیٹرن دیکھنا چاہیے تھا. نہیں میڈم, جب تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی تو سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری باپ رکھ رہا ہے, اندازہ کر, یہ تربیت ہے نا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دینی اداروں میں آپ نے تو شادی کو بھی چھری بنا دیا جیسے گردن پہ چھری پھر رہی ہو. نہیں, یہ تو اس بھائی, یہ جو بھائی اس کو تو آپ رشتہ کے لیے کہیں, یہ تو چھری پھروانے کے لیے بھی تیار ہے. یہ تو بہت سیدھا تھا بھائی. بہرحال اس کے لیے میں ایک حل بتاتا ہوں. یہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ دعا کثرت کے ساتھ یہ بھائی پڑھے, اس سے شادی کے رشتوں کے انکار بند ہو جائے. انشاءاللہ ان کا جلدی رشتہ ہو جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام جو نکل کے فرعون کے علاقے سے نکل کر مدین میں گئے تھے, اور مدین میں جا کر انہوں نے 2 بچیاں جو کھڑی تھی ایک سائڈ پر اپنا ریوڑ بھیڑوں بکریوں کا لے کر, اور لوگ جو ہے پانی نکال رہے تھے کنویں سے اور پانی پلا رہے تھے, کارنر میں بیچاری سیم کی کھڑی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں, ہمارا باپ بوڑھا ہے,
تو ان کا بچا کھچا پانی ہم بکریوں کو پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جرری جوان تھے الحمدللہ, انہوں نے پانی نکالا, اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ 10 لوگ اس پانی کے اس ڈول کو نکالتے تھے. اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا پانی, پہلے ان کی بکریوں کو پلایا اور ان کو فارغ کر دے, بیٹا آپ جاؤ, اور ایک طرف جا کے بیٹھ گئے. اور یہ دعا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی تو مجھے عطا کر دے میں تو ضرورت مند ہوں, میں تو فقیر ہوں. نہ ان کے پاس شادی ہے, نہ بیوی ہے, نہ گھر ہے, نہ گھر والی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر ان لڑکیاں جب واپس گھر گئی شعیب علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ آج جلدی آ گئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہاں ایسے ایک بھائی ہمیں ملا, اس نے ہمیں پانی نکلوا کر جو ہے بکریوں کو پلایا, ہم جلدی ہوگی. بابا جان بڑا طاقتور قوی ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. تو اللہ نے ان میں سے ایک کے ساتھ شادی بھی موسیٰ علیہ السلام کی کروا دی. تو یہ بائی کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ بندوبست فرما. ایک بریک, میں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم آج اسی ٹاپک پہ بات کریں, بچوں کی شادیاں, ان کے رشتے, ان کی بندشیں کس طرح ختم ہوں گی, وظائف. یو کین کال, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور آج ہم بچیوں کی شادی کے لیے جو ان کی بندشیں ہیں اس کے اوپر وظائف لے رہے ہیں. اچھے رشتوں کے لیے, اچھے ورک کے لیے ہم آج وظائف لے رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. اچھا شفیق الرحمان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ بندش ہو جاتی ہے, شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے, کسی نے کرائی ہوتی ہے, یا کہ کون سی ایسی بندش ہوتی ہے خود کریٹ ہو جاتی ہے کچھ ہمارے حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے عمل کی وجہ سے. پلیز الیبریٹ. دیکھیں, یہ تو کوئی بھی صاحب ہے, جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا کہ میرا رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے یا بندش ہے, یہ تو چیک کرنے سے ہے کہ آیا کہ وہ معاشرتی مسئلہ ہے, اس کی تعلیم کا, اس کی تربیت کا, اس کے لائف سکل کا, اس کی کانفیڈنس کا وہ مسئلہ ہے, یا اس کے رنگت کا, چہرے کا, اور اسی طرح اس کی صحت کا, اس کے جوانی پن عمر کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روحانیت میں نظر بد ہے, حسد ہے, جادو ہے, جن ہے, شیطان ہے, کچھ ایسے اثرات بھی ہیں. اگر کوئی رشتہ ہوتے ہوتے اس طرح کی شکلیں, اس طرح کی صورت بن جائے, مثلا رشتہ دیکھنے سے پہلے جو ہی وہ بچی رشتے کے لیے تیار ہے, بچہ بھی رشتے کے لیے تیار ہے, جو ہی رشتہ آتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ پکی بات ہے کہ اس کو حسد یا نظر بد یا جادو ہے. یہ پہچان. ہاں, یہ پہچان. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس دن رشتہ دیکھنے والے وہ رشتے مہمان آ رہے ہیں, اس دن بچی بیمار ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بچی بیمار ہوگی, مثلا بخار ہو گیا, اب بناؤ سنگار میں بھی مسائل بن رہے ہیں, کپڑے پہننے میں بھی مسائل بن رہے ہیں. تیسری شکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بس اوقات بچی اچھی پڑھی لکھی ہے, تعلیم یافتہ ہے, تربیت یافتہ ہے, بچہ بھی پڑھا لکھا ہے, جو ہی وہ مہمانوں کے سامنے کوئی چائے روٹی اور اسی طرح کوئی کھانا پینا پیش کرتا ہے, اور وہ اس سے کچھ بلا کے بات کرتے ہیں, اور اس سے کمپنی لینا چاہتے ہیں, وہ کمپنی اس طرح نہیں وہ دے پاتی جس طرح دینی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی زبان کی بندش ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کی کلر سکیم میں کوئی مسئلہ آ جائے. مثلا بعض دفعہ ایسے بھی کیس ہمارے پاس آتے ہیں کہ بالکل بیعینی اسی دن جس دن رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں, اس دن بچی کے چہرے کی جو نا وہ چہرے کی رنگت ہی بدل گئی, کچھ داغ دانے دھبے آ گئے, نور چلا گیا. یا اسی طرح یہ ہے کہ بس اوقات یہ ہے کہ 2-3 کپڑے اچھے اس نے سلائی کیے تھے, لیکن ان میں سے وہ کپڑا ضد سے وہ بچی پہن لیتی کہ جو کپڑا عام فہم اور عام آنکھوں کو لگنے والا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی کتنی پسند اچھی تھی, لیکن یہ کہ آج اس نے جو کپڑے پہنے بالکل اس نے خیال نہیں کیا, بالکل خیال نہیں کیا. اور بس اوقات یہ کروایا جاتا ہے, یعنی اس کی توجہ ادھر ادھر کروا کے تو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو کپڑے بے رونقی دکھائیں آپ کو. ہاں جی, بے رونقی چہرہ ہے. اسی طرح بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت بیعینی ہی اسی وقت جس وقت مہمان گھر میں ان ہوتے ہیں, اس وقت اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو جو ہے نا وہ بسا اوقات ایسی طبیعت میں بے چینی انزائٹی پیدا ہو جاتی ہے. اب غصے آنے سے بھی بندے کی نا بسا اوقات شکل و صورت بدل جاتی, بندے کی خوشی وہ غمی میں بدل جاتی, بندہ فوراً جج کر لیتا ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ایج کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے لباس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی رشتہ دیکھنے والے. کچھ لوگ ایسے ہیں چال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاروں طرف.
تعلیم و تربیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو چاہیے کہ جس وقت رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں اپنی تعلیم و تربیت کا پورا پراپر اثر اپنے مہمانوں کے اوپر ڈالے, اپنے لباس کا پورا پراپر اس کے اوپر اثر چھوڑے, اسی طرح اپنے ساتھ مل بیٹھنے کی کمپنی کا پورا اثر ڈالے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کوئی بندش بھی ہوئی نا جادو والی بھی, اللہ کے حکم سے یہ ٹوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی شادی کے لیے جو وظائف ہیں وہ ان کے اوپر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. سلیم صاحب ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم سلیم. السلام علیکم جی. بھائی صاحب جی, سلیم کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, پوچھیں گے بھائی, بتائیے. مسئلہ یہ ہے باجی کہ میرا نا بیٹی کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے حالات کی وجہ سے نا کوئی رشتہ نہیں ملتا, غریب ہوں, تو بچی کی شادی کرنے میں مشکل پیش آ رہی. وہ لوگ غربت کی وجہ سے کوئی مطلب بہت سے رشتہ دار بھی اور اجنبی بھی جو آتے ہیں, جب میرے حالات دیکھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. تو کیا ایسا کیا جائے کہ کیا پڑھا جائے؟ اچھا, بچی آپ کی پڑھی لکھی ہے, پڑھایا ہے بچی کو؟ ہاں جی, میٹرک کیا ہوا ہے بچی نے. اور بھی بچیاں ہیں آپ کی؟ نہیں جی, ایک ہی ہے. بیٹا؟ ایک بیٹا ہے جی, چھوٹا ہے وہ. اچھا, وہ چھوٹا, یہ بیٹی کے لیے آپ پریشان ہیں. اچھا انکل جی, آپ کو ابھی یہاں پہ وظائف بتاتے ہیں. جی دیکھیں, وظیفہ کا ابھی بھی پروفیسر صاحب نے جو وظیفہ بتایا, جو وظیفہ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں نا, اب مثلا میں بتانے لگا تھا پروفیسر صاحب کی بات کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام نے تو پڑھی ہے ربی انی لما نزلت الی من خیر فقیر. اس بچی نے کیا پڑھا ہے جس کو موسیٰ مل گئے ہیں, اتنی بات سمجھ رہے کہ نہیں. اس ایک طرف سے کوئی وظیفہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کوئی صلاحیت دیکھ رہا ہوتا. اس بچی نے اپنے باپ کو جو جا کے کہا ہے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا اور وہ نوجوان اس کام کے پوری صلاحیت رکھتا ہے, تو بسا اوقات نا پانی بھرتے بھراتے وقت ہی کنویں میں بھی رشتے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کنویں میں رشتہ ملا نا بھائی, اب وہ بھی تو غریب گھرانے کی یا اسی طرح عام جن کے کوئی ایسا کام کاج نہیں ہے یا باقی چیز, یہ ہو سکتا ہے. تو جہاں وظیفے کرنے وہاں اپنی صلاحیتوں کو بھی چاند لگائیں. وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے, نماز. یہ لڑکی نے پڑھنا ہے, لڑکی پڑھے یا لڑکا پڑھے, جس کے بھی رشتے کی بندش ہے. اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں چند دن تجربہ کر کے دیکھ لے, رشتہ اللہ وہاں سے کھینچ لائے گا. اگر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی ہوگا نا, اسے کھینچ کے اس کے گھر میں لے آئے گا. کیا بات ہے بھائی, پلیز یہ غور سے سنیں. یہ لڑکیوں کے لیے کیا بات کہی انہوں نے کہ ایسا رشتہ ملے گا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں سے بھی جو ہے نا کھینچ کے آپ کے پاس آ جائے گا. جی نماز پڑھے, نماز فرض نماز کے بعد جس وقت آپ نے ربنا آتنا اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھ لیا ہے, اس کے بعد پڑھنا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور ربی انی لما نزلت الی من خیر فقیر. یہ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے 2 4 5 دفعہ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ یہ پڑھ لیں. اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, میں نے بات کیا ہے کہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی وہ کلگی والا پگڑی والا بیٹھا ہوگا نا, اللہ کھینچ کے اس کے گھر میں. اور یہ صورتیں کہاں سے مل جائیں گی, گوگل کر کے بتا, مطلب یہ کس نام سے؟ ربی نے لما نزلت لکھیں گے, گوگل کریں گے تو مل جائے گی. سورۃ قصص میں بھی ہے, اور سورۃ قصص میں قصص اور فرقان کی سورۃ قصص اور فرقان. نماز کے اندر پڑھنا ہے, نماز کے اندر. اگر نماز کے اندر پڑھنے, نماز کے اندر بھی پڑھنے بہت اچھا ہے. بصورت دیگر نماز کے 2 نفل پڑھ لیں, 2 نفل سلام پھیرنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جائیں. اچھا, اس طرح جب آپ پگڑی اس طرح اللہ کے سامنے رکھتے ہیں, یا اللہ میرا تیرے سامنے سر جھکا ہے نا, تو تو لوگوں کو ادھر کھینچ کے لیا. ارے واہ, اللہ کھینچ کے لیا ہے اللہ کے حکم سے. کیا بات ہے, کیا وظیفہ بتایا آپ نے, سبحان اللہ. ایک کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. آئی ایم سوری, کال ڈراپ ہو گئی. اچھا آگے چلتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ یہ جو وظیفہ ہوتا ہے جس میں بندشیں ہوتی ہیں اس کو توڑ کے لیے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آ گئی کال, آ گئی. السلام علیکم. جی ہیلو. اچھا استخارہ کا بتائیے گا سر, کہ استخارہ لڑکا لڑکی خود کر سکتے ہیں یا پھر ان کو کسی عالم سے کروانا چاہیے, کسی صاحب علم سے کروانا چاہیے, اپنے ان کے والدین سے, پلیز. بلکہ استخارے کا جو صحیح طریقہ ہے نا, شادی کا
شادی کے لیے استخارہ ہو یا کسی اور کام کے لیے بھی استخارہ ہو، اصل میں استخارے کا مطلب یہ اللہ سے خیر طلب کرنا، مشورہ، جی اللہ سے مشورہ کرنا، خیر طلب کرنا خیر اللہ سے، طلب ٹھیک ہے۔ اب استخارے کا اصل طریقہ تو ہے یہ کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود کرے۔ اچھا، کیونکہ مشورہ اللہ کی امانت ہے۔ نہیں دیکھنا، مجھے ضرورت ہے تو جتنی للائیت کے ساتھ، التجا کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، میری جگہ پر اور تو نہیں کوئی کر سکتا۔ صحیح، مطلب مجھے لگتا ہے جیسے اگر آپ کو مجھے کوئی مشورہ دینا ہے، آپ 10 لوگوں کے سامنے نہیں، آپ کونے میں لے جا کے مجھے کوئی میرے بات میرے لیے بتا دیں گے یہ مشورہ ہے اور وہ مجھ تک ہوگا، تو اسی طرح جب اگر ہم اللہ میاں سے کوئی مشورہ لیں گے تو وہ ہمارے تک ہوگا، ہم کسی اور سے اپنی چیز کا مشورہ نہیں کروا سکتے۔ یو مین ٹو سے دیٹ؟ جی بھی ایسے ہی ایسے ہی۔ اس میں بریک کے بعد آپ کو میں الیبریٹ کرنے کو کہوں گی، استخارہ ڈیٹیل میں ہم پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک بریک کے بعد۔ واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہم بات کر رہے تھے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کرا سکتے ہیں یا ہمیں کسی سے کرانا چاہیے، اس میں کیا بہتری، اور اگر کوئی کسی سے کروا رہا ہے تو واٹس دی ریئیکشن پلیز؟ سب سے بہتر اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ جس کی جو حاجت ہے وہ خود استخارہ کرے، اللہ کے ساتھ اس نے مشورہ کرنا ہے، خیر طلب کرنی اللہ سے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز کے بعد پھر یہ مسنون جو استخارے کی دعا ہے، اللہ انی استخیرک بعلمک واستقدرک، یہ ساری دعا پڑھے۔ جہاں پر دعا کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ اگر میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے، تو وہاں یہ کام اپنے ذہن میں اچھی طرح پورے انہماک کے ساتھ پورا ڈوب کے جو ہے یہ ذہن میں رکھ کر جو ہے اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ کو تو اس کے دل کی کیفیت کا پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب وہ استخارہ ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے استخارے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب جس طرف اس کا دل راغب ہو رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ بالخصوص بچیوں کے رشتوں کے بارے میں، یا لڑکے بھی جو ہے کہیں رشتہ کر رہے ہیں تو وہ استخارہ کریں، ضرور کریں، اللہ سے خیر طلب کریں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب میں پھر دکھایا جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ایسی باتیں ہیں۔ پھر اس کا یہی حال ہے کہ آپ کے دل کی رغبت اس طرف ہو جائے گی، یا بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو آپ کام کر لیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو اس کی توفیق، اللہ نے رہنمائی، اللہ نے اس طرف آپ کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کا حکم جو کام آپ سے ہو رہا ہے یار آپ نے اللہ سے خیر طلب کی تھی، اللہ نے اب آپ کو توفیق دے دی ہے تو آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو رشتوں کے معاملے میں تو میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے استخارہ کرنا، کیونکہ اس دور کے اندر بچوں والے بھی بڑے دھوکے کھا رہے ہیں، اور ان دھوکوں سے گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ گھروں میں دین نہیں رہا، اللہ کا خوف نہیں رہا، تربیت نہ بچیوں کی ہے نہ بچوں کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، طلاقیں ہیں، اور اس قدر طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ اگر عدالتوں میں آپ جائیں تو عدالتیں اتنے طلاقوں کے کیسز ہیں کہ ان کی لا تعداد ہے کیسز کی جو صورتحال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچوں کو اس چیز کے اوپر ڈگری ہولڈر ہیں، یہ نہیں کہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، بڑی تعلیم ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا اصل میں ضروری ہے۔ جب اچھا تربیت شفیق ہوتی صاحب، ہے میں تو آپ کو پھر بھی ایڈ معاملہ کرنا چلتا ہے۔ چاہوں گی کہ یہ جو تربیت ہے بچوں کو جو دینی ہے شادی کی، ان کو بتانا ہے کہ بھائی تم لوگ کی شادی ہونی ہے، کس ایج سے ہم ان کو یہ تربیت دینا شروع کرتے ہیں؟ کس ایج سے ان کو بتائیں کہ بھائی تمہارے لیے جو ہے ایک گھر ہے جس گھر میں تم نے جانا ہے، تمہاری شادی ہونی ہے، تمہاری ایسی زندگی ہوگی، یہ ہوگی، یہ سب کچھ کب بتانا ہے، کب کان میں ہم نے ان کو یہ ٹرین کرنا ہے بول کے؟ دیکھیں، تربیت کا عمل تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہر موقع پہ، یعنی بچپن سے یہ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے لفظ سے شادی کی تربیت دینی شروع ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے پلر بنتے جائیں گے، پلر بنتے بنتے ایک مین پلر بنے گا جس کے اوپر لینٹر پورا کھڑا ہوگا، چھت کھڑی ہوگی۔ ہم لوگ بس اوقات ایک مسئلے میں الجھتے ہیں، اس میں تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت سر نہیں ہو مگر پاتی۔ آج کے دور کو میں چاہوں گی آپ پلیز ایڈ کریں، دیکھیں آج کے دور میں تو چھوٹے بچوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں، اس کے بعد آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کسی جگہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ کھیل کود لو، یا پھر کوئی فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے لے جاتے ہیں، چلو ادھر جان چھڑوا رہے ہیں۔ تیسرا ہم کیا کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے چلے جاتا ہے، اسکول چلا جاتا ہے، ہر چیز کی یہ جان چھڑانے والے کا۔ بچے کو تربیت کدھر دی ہے پھر ہم نے؟ آج کے پیرنٹس کو تربیت ہی نہیں دے رہے نا، باقی پہلوؤں میں تو پھر شادی کا کدھر بتائیں گے؟ دیکھیں، بچے جو گھر میں آیا شایا یا گھر میں جو کام کرنے والی آتی تھی نا، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ سہولت کار کھڑا کر دیا جائے، اصل یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو پراپر وقت دے سکے۔ ہوا یہ کہ آپ نے گھروں میں صفائیوں کے لیے الگ عورتیں رکھ لی، برتنوں کے لیے الگ عورتیں رکھ لی، کپڑوں کے لیے الگ عورتیں رکھ لی، کھانے کے لیے الگ عورتیں رکھ لی، اور بچوں کے لیے ٹیوشن رکھ دی۔ آپ اب خالی ماما اور ڈیڈی وغیرہ
पापा डाड, वो ये सारे यही लफ्ज़ चलते रहते हैं। और यकीन करें माँ और बाप इतना बड़ा इदारा है कि अगर माँ और बाप आपस में सही इत्तेफाक से तरबियत करनी शुरू कर दें तो बच्चे आज भी लामा इकबाल पैदा हो सकते हैं, बच्चे आज भी कायदे आज़म पैदा हो सकते हैं, बच्चे आज भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़य्यिम बन सकते हैं। लेकिन यह है कि बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो नहीं होती। यही वजह है कि इस वक्त ना माँ असल नहीं है, बेटी असल माँ बन चुकी है। आज के बच्चे फिर माँ बाप के लिए कोई वजीफा करें कि ताकि उनको तरबियत मिले। मुझे लगता है बच्चों को ही बता देना चाहिए। हाँ, और यही बात है कि हमने देखा है कि ऐसे रिश्ते, ऐसे मामलात आते हैं। पिछले दिनों भी आपको जैसे कॉल आई कि उसने किस तरह और आपने बहुत अच्छे लेवल पे तरबियत की, ये वो तरबियत की कमी थी, तालीम की भी, तरबियत की भी। तो सबसे पहले यह है कि बच्चों को उनकी डायरेक्शन दिखाओ कि बेटा आपके लिए असल मंजिल क्या है। जिस मुसाफिर को अपनी मंजिल का ना पता हो वो सफ़र शुरू कर दे और ख़त्म नहीं हो सकता। सफ़र शुरू करने से पहले मंजिल मुतय्यन करो, अल्लाह रहमत फरमा देगा। बेशक, मंजिल का पता ना हो, चलना शुरू कर दो, मुंह उठा के कहीं नहीं मिलेगी। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुहेल जी, सुहेल लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए सुहेल भाई क्या पूछेंगे? अच्छा फिदा, मेरा ना एक सवाल था आपसे जी। कि मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे ना एक लड़की से ना बड़ा बेइंतहा पसंद थी वो मुझे। तो मैंने उसके साथ ये है कि 4 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं और मैंने उसके लिए एक नौकरी भी किया, उसको मोबाइल भी लेके दिया, रातों को जाग के उसे पढ़ाया भी है, हर चीज़ की है। तो 4 साल के बाद जब मैंने सोचा कि अब हम शादी करते हैं तो मैंने अपने घर वालों को उसके घर भेजने के लिए बता दिया। और मैंने जब कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से नंबर भी चेंज कर दिया। क्यों तो ब्लॉक क्यों किया? ऐसा वजीफा बताएं कि मैं ब्लॉक क्यों किया? आपने इजी लोड कराना छोड़ दिया था क्या मोबाइल लाने के बाद? क्या हुआ, ब्लॉक क्यों कर दिया? पता नहीं फिदा, मैंने तो उसको मोबाइल अच्छा नहीं लगा था उसको क्या? इजी लोड वगैरह तो नहीं, लेकिन मैंने मोबाइल लेके दिया था उसे पढ़ाई के लिए ताकि उसकी पढ़ाई में मसाइल ना पैदा हो। और उसका हर जगह उसका साथ दिया, उसकी फीस वगैरह भी अक्सर दे देता था मैं। लेकिन उसने मेरे साथ एट द एंड आके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे कोई ऐसा हाल बताएं कि मैं कम से कम उसे वापस पा सकूं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा फिर कुछ बोलूँगी, फिर ये रील वायरल कर देंगे आप लोग, मगर बनता तो है बोलना। देखिए, जो लड़की है ना उसने आपके साथ अच्छा खासा हैंड किया भाई, अच्छे घर के लगते हैं, आपकी गुफ्तगू भी बड़ी मोज़िज़ है, बहुत अच्छी है, एहतराम वाली है, अच्छे फैमिली के लगते हैं। और इश्क करना, प्यार करना, मोहब्बत करना कोई बुराई नहीं है। आपको इश्क हो सकता है, किसी को शादी से पहले, किसी को शादी के बाद। मेरे साथ हमारे उलमा हज़रात भी बैठे हैं, आलिम दीन भी बैठे हैं। आई डोंट नो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर मैं बहुत राइट बात पता नहीं अपनी तरफ से कर रही हूँ, बाकी वो मुझे दुरुस्त कर देंगे जहाँ मैं गलत होंगी, और मैं अपनी भी रहनुमाई हासिल करूँगी। मगर देखें, प्यार, मोहब्बत एंड देन इश्क, ये 3 स्टेजेस होते हैं। इश्क बहुत लेवल वाली चीज़ होती है, मगर पहले इंसान प्यार से गुजरता है, जहाँ पे बहुत आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपको अटैचमेंट हो जाती है। उसके बाद फिर आपको मोहब्बत होती है। मोहब्बत में ये होती है कि आपकी ख्वाहिश बन जाती है वो लड़की या लड़का, एंड देन यू वांट टू लिव विद टुगेदर एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद एक इश्क का लेवल आता है, जब आप कहते हैं कि यार जीना साथ है तो हम मरना भी साथ है, हमारी दीन दुनिया सब कुछ। और फिर दोनों एक दूसरे की आखिरत की भी फिक्र कर रहे होते हैं कि अगर हमें इश्क वाला लेवल है तो मेरी आखिरत ख़राब ना हो, ये जो लड़का मुझसे प्यार करता है इसकी आखिरत ख़राब, एक दूसरे की आखिरत तक की फ़िक्र कर रहे होते हैं। यहाँ तक इश्क का लेवल चला जाता है। मगर उन सारी चीज़ों में वो इश्क होती है रिस्पेक्ट के साथ। याद रखिए, जिस इंसान को इश्क होना है उधर रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो इश्क नहीं है, ये सब पागलपन है, फतूर है। और आप अपने प्यार को अगर इश्क का नाम दे दें, वो नहीं हो सकती जब तक इश्क में रिस्पेक्ट ना हो। तीसरी आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, लड़की ने इतनी बुरी तरीके से हैंड किया है ना आपके साथ, सीरियसली आज की लड़कियाँ बहुत ऐसी सोच में निकल गई हैं। आज की ऐसी लड़कियां जो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल पे ना 4 लड़के, 6 लड़के, 5 लड़के, इज़ ईजी टू कॉल, इज़ ईजी टू टॉक, इज़ ईजी टू मेक फ्रेंड्स। और आप अपने पेरेंट्स को भी बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि यार मेरा दोस्त है, अम्मी मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, बाजी मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, आवाज़ हल्की कर दे। ठीक भाई, क्यों? मैं अम्मी कमरे में जा रही हूँ, मेरे दोस्त का भाई क्यों? तो ये हम पेरेंट्स ही तो जो है स्पेस दे रहे हैं कि लड़कों के साथ दोस्तियाँ करो। तुम उस दोस्तियों में होता क्या है कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई अटैचमेंट कर रहा है, चाहे कॉलेज स्कूल के दोस्त हैं, कुछ भी, उसमें एक लड़का इसी तरह से अटैचमेंट लेके बैठ जाता है, उसको ये गुमान होता है कि मेरा प्यार है वो। और लड़कियां सारी चारों को हाँ भी कर रही हैं, ये तो गलत लड़की कर रही है,
کہ آپ کیوں پیار کر رہی ہیں کسی لڑکے سے جس کے ساتھ آپ نے شادی ہی نہیں کرنی. وہ کہتی تھی ہماری اللہ بخش امی کہ جس گلی جانا ہی نہیں ہے اس گلی کا رستہ کیوں پوچھنا ہے, تکلیف کیا ہے. تو یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ تکلیف دے رہی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ابھی کر رہی ہیں ان کے آگے بھی آئے گا. تو خدا کے لیے اگر کوئی لڑکے سے آپ کے ساتھ کوئی آگے فیوچر پلاننگز نہیں ہے تو ان کے ساتھ شادی نہ کرے, یا ان کا وقت برباد نہ کرے, یا ان کا پیسہ جو ان کے ماں باپ کی کمائی ہے, اس کی کمائی ہے محنت کی, اس کو آپ ایسے حرام نہ کریں اپنی چیزیں تحفوں کے چکر میں. اور اگر شادی بھی نہیں کرنی تھی تو موبائل بھی دے کر آتی نا, اور بھی جو گفٹ دیے تھے وہ بھی واپس کرتی نا, کوئی مسئلہ اس طرح اس کے دل کے ساتھ تو نہ کھیلتی نا. یہ میرے بھائی کے ساتھ غلط کیا. ایک بریک کے بعد ہم یہاں پر ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے بھی پھر اس پہ رائے لیں گے. ویلکم بیک. اور اس سے پہلے جو ہمیں کال آئی تھی تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دانش کی کال تھی جن کے ساتھ لڑکی نے شادی نہیں کی, 4 سال اس کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن, پیار محبت عشق قائم رکھا, موبائل بھی لیا, چیزیں بھی لیں, گفٹس بھی لیا, اور اس کے بعد اس کو بلاک کر دیا جب وہ رشتہ لے کر گیا اور اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی. تو پھر اب پوچھتے ہیں کہ ایسے حال میں ہمارے دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, کون غلط تھا کون صحیح تھا؟ دیکھیں یہ جو محترم دانش صاحب نے غیر دانش مندانہ عمل کیا ہے اور خود بتا رہے ہیں کہ 4 سال تک ہم یہ سہیل صاحب تھے, سوری میں نام غلط لیا, سہیل صاحب کا کال تھی, سوری. 4 سال تک ہم تعلق میں رہے اور اس کو فون لے کر دیا, اس کی ایجوکیشن میں مدد کی. 4 سال تک چوری چھپے اپنے والدین اور اس کے والدین سے یہ جو تعلق تھا یہ عشق نہیں ہے, یہ حیوانیت ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں شریعت اس بات سے منع نہیں کرتی کہ آپ کو جو پسند رشتے ہوں وہاں نہ کریں, آپ کریں رشتے. آپ کو لڑکی پسند آئی ہے آپ ان کے گھر پیغام بھیجیں. مگر دیکھیں وہ تو رشتہ لینا چاہ رہا نہیں تھا, بات سنیں, شادی تو وہ کرنا چاہ رہا تھا. جب یہ اکٹھے رہیں گے, اکٹھے کہاں رہے, کہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کون سی کال سن لی ہے؟ یہ تھوڑی کہا اس نے کہا ہے کہ میں نے موبائل لے کے دیا, تعلیم میں اس کی مدد کی, میں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا, فون پہ بات چیت کرتا تھا, یہ بول رہا تھا میں پسند کرتا تھا اس کو, وہ یہ کہہ رہا تھا. ساتھ رہنے کی والی بات ایڈ ہو گئی ہے بھیا, میں نے نہیں کیا. اچھا چلے ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ان کو حفیظ صاحب سے پوچھنا, بھائی میں نے تو تمہاری وہی بات بولی, اکٹھے نہیں رہے, نہیں ہو سکتا ہے, نہیں وہ نہیں تھی, وہ نہیں ہو سکتا, اللہ نہ کرے. اس نے کہا میں نے فون تک رابطہ رکھا فون ہے, ٹی سی ایس میں کیا بھیجا تھا یا مل کے دیا ہوگا؟ نہیں تو اگر ملاقات بھی کہیں ہو گئی, بہن ایسے پکڑا دیا, ٹھیک ہے, بات یہ بہن کہہ کے پکڑا دیا, کیا ہو گیا؟ اچھا میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو ساری لڑکیاں بہن ہوتی ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ہم لوگ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا 4 سال شادی کرنے کا پروگرام تھا, دھوکہ اس لیے دیا کہ انہوں نے اپنا پراپر میسج ان کے والدین یا اپنے والدین کو بتا کر ان تک نہیں کنوے کیا ہوا تھا. دھوکہ بھی اس لیے ہوا. اگر یہ پراپر وے استعمال کرتے تو یقیناً بات میچور ہو جاتی, یا کہیں پہلے ہی کسی ایسے سٹیج پر بات رک جاتی. پہلے بات تو ہے کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے, یہ کوئی تربیت نہیں ہے. دیکھو نا اوپن, اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز تو ہے نا, جائز ہے, مگر وہ پسند کی شادی حدیث میں آتا ہے کہ آپ عورت کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی انصار کی ایک عورت سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مدینے میں, حالانکہ وہ صحابی بھی رہتے ہیں اور شادی بھی ہوئی ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ جی میں نے شادی کی. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا, یعنی مدینے میں رہ کر بات سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اجازت چاہوں گا, گھر جانا چاہتا ہوں, چونکہ جنگ سے واپس آ رہے تھے. آپ نے ان کو اجازت دے دی, مگر ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے تھا, انصار کی عورتوں میں ایک داغ ہوتا ہے. اچھا دیکھنے میں حرج نہیں ہے, رشتے کی نیت سے دیکھنا. ٹھیک ہے, مگر سر ایک پوائنٹ میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں آج کا دور وہ والا دور, کافی ڈفرینس آ گیا اس دور میں. اب آپ دیکھیں میرے سیٹ پہ یہ ادھر کونے میں کھڑی ہے نور, یہ گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, شائستہ وہ مجھے مائک جو لگانے آتی ہے وہ, ٹھیک ہے, لبنہ, یہ ساری لڑکیاں, ساتھ میں وہ علی, ٹھیک ہے, دوسرا وہ مرتضیٰ, عمران, دانش پی سی آر میں, یہ سارے, اور یہ جو آپ کے ساتھ بھی بوائز آئے ہیں, یہ میرے کیمرہ مینز, یہ لوگ, میں ان کے بیچ میں کام کر رہی ہوں, وہ لڑکیاں انہی کے بیچ میں کام کر رہی ہیں. آفس, اسکول, کالجز, جابز, بینک کی جابز, بینک میں کوئی سیپریٹ نہیں ہے بینک کہ یہ پردہ لگا ہوا ہے آپ نے اس جگہ پہ پورشن میں کام کرنا ہے, آپ ادھر نہیں, ہر چیز مل بیٹھ کے ساتھ ہو رہی ہے. سامنے پتہ ہے اگر آفس میں کوئی لڑکا کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے لڑکی کام کر رہی ہے, وہ پسند کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بات کر سکتا ہے, وہ آفس کی بات کر رہا ہے, اس کی کوئی گھر کی مصیبت پوچھ سکتا ہے کہ اگر اس کا والد بیمار ہے یا اس کی ماں بیمار ہے, ان کے پاس اپنی ماں باپ کا علاج کرانے کو پیسہ نہیں ہے لڑکی کے پاس, تو لڑکا کہہ سکتا ہے بیٹا میں مطلب کوئی کہانی کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں لڑکی, اور یہ تم اپنے گھر والوں کو, ایسی بھی تو مدد ہو سکتی ہے, وہاں سے بھی تو محبت شروع ہو سکتی ہے, وہاں سے بھی تو عشق کی کہانی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب تو ساتھ بھی کام کر رہے ہیں لوگ. مگر اب اس طرح والا سین ہے نہیں نا کہ ایک نظر دیکھا ہے بس, اس کے بعد امی ابو کا انتظار کرنا ہے, امی ابو آئیں گے فیڈر لے کے تو پھر بات ہوگی. یہ بھی تو اب دور نہیں ہے نا سر, حل بتایا نا, دور بھی تو دیکھیں نا بدل گیا ہے نا. دور کے ساتھ
لحاظ شریعت نے نہیں بدلنا، پہلی بات یہ دیکھیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں اس سے اختلاف کر ہی نہیں رہی، مگر میں دور کی بات کر رہی ہوں. آج کے دور کا مرد عورت اور کام پیٹرن چینج ہو گیا ہے، تو اس کے حساب سے بھی تو ہم نے حل بتانا ہے نا. اگر ہم سے وہی مسلط کر دیں گے کہ تم نے ملے کیوں، تم نے فون کیوں دیا، آپ کی بات تھی نا فون کیوں دیا، تو اگر کسی کیا اس نے پڑھنے میں اس کی مدد کی، کیا پتا وہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے ایک پڑھی لکھی لڑکی بیاہ کے لے کر آیا، اس نے اس کی تعلیم میں مدد کی. پیٹرن تو اب پہلے خط ہوتا تھا، اب موبائل آ گیا ہے. سر اس پہ مجھے پلیز الیبریٹ کرنا. پہلے تو لائیو لڑکی کو رشتے کے لیے دیکھنا پڑتا تھا، واٹس ایپ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ پیٹرن چینج ہو گیا، کوئی حرج نہیں. شریعت نے ایک حد تک جو اجازت دے دی ہے وہ حالات کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تطور اور ڈیولپمنٹ آتی رہے گی، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات صرف یہ ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. آپ اکٹھے کام کر رہے ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، مگر آپ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کوئی مریض دل والے غلط نہیں کر بیٹھے. حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تجارت کرتے تھے نا، اور ہمارے دیکھیں نا حضرت ختیجہ، انہوں نے رشتہ خود اپنی پسند کا بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ بھی تو رشتہ ہوا تھا کہ مجھے لڑکی خود اظہار، اور پھر انہوں نے اپنے چچا حضور سے پرمیشن لی، ٹھیک ہے، اجازت لی، انہوں نے پوچھا آل دیٹ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کتنا اچھا حوالہ دیا ہے جی، انہوں نے پراپر رشتہ بھیجا، مگر کام تو کرتی تھی ساتھ، تجارت تو چل رہی تھی، اور انہوں نے ان کو اسی پیٹرن پہ کام دے کے بھیجا بھی تھا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا تھا لوگوں سے کہ بہت ایماندار انسان جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو انہیں اپنا بزنس اپنا کام ان کو دے کے چیک کیا. وائی؟ بیکاز وہ شادی کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے اظہار کیا بھی. تو آج کے بھی دور میں تو یہی والی بات میں کر رہی ہوں نا، کوئی ساتھ بزنس کر رہا ہو، کوئی بزنس کر لے، پارٹنرشپ کر لے، پھر پیار ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر پتہ ہے کیا، ایک دو چیزیں ہیں. تغیرات سے شریعت نہیں روکتی، لیکن تغیرات کبھی اقدار میں نہیں ہوتا. سچ کبھی نہیں بدلتا، حیا کبھی نہیں بدلتا، اخلاق کبھی نہیں بدلتا، اور باقی چیزیں نہیں بدلتی. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کام کرنے میں اور باقی چیزوں میں، یہ علماء بھی اب ان چیزوں کو تھوڑا سا نرمی سے لے رہے. اصل یہ ہے کہ ایسے معاملات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے فتنے آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو جائیں اور فتنے دھوئیں کی طرح پھیلنا شروع ہو جائیں. لارے پہ لگا کے رکھنا، لڑکیاں جو شادیاں نہیں کرتی ہیں پھر بیوقوف بنا کے لڑکوں کو بھی تو بنایا جا رہا ہے نا سر. اللہ اخلاقی اقدار کسی زمانے میں نہیں بدلتے. یہ وہ ہمارا جو نا وہ دور چل رہا ہے، یقین کرے، جس میں اعلیٰ اخلاقی اقدار بدل گئے. مثلا ہم کسی کو مسکرا کے ملتے تھے نا، مسکرا کے دل سے ملتے تھے، ہم ریڈی میڈ نہیں ملتے تھے. اس وقت پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جی سر، کیا حال ہے، کیا حال ہے، میں آپ کو بڑا مس کر رہا تھا، آپ کہاں مس کر. جس وقت وہ جائے کہتے دفعہ ہوا یار، یہ تو مجھے نا لے کے وقت ضائع کر رہا تھا. اسی طرح یعنی یہ بات ہے، بچے بچیاں کٹھی پڑھ رہے ہیں تو بعد دفعہ ہوتا ہے دلچسپی ہو سکتی ہے. واقعہ ایک مغیث اور بریرہ کا ایک واقعہ آتا ہے، بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے کہ مغیث کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بریرہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا اور وہ گلیوں میں ان کے پیچھے رو رہا ہوتا تھا. رو رہا ہوتا تھا، یعنی یہ صورتحال کہ بریرہ میرے سے نکاح کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا تو اللہ کے رسول کو بڑا ترس آیا. آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ بریرہ آپ مغیث کے اوپر تھوڑا سا رحم اور ترس کا ہو، اس کے ساتھ اگر نکاح کر سکتی ہو تو کر لو. تو اس نے ایک بڑی عمدہ بات کہی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر کر سکتے. فرمایا اللہ کے رسول پھر نہیں میں کر سکتی. تو اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر واقعہ اس طرح کا ہو جائے تو پہلے دن سے ہی بتا دیا جائے، تاکہ 4 سال کے بعد ہو سکتا ہے یہ بچہ بعد میں کسی مرض کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی فتنے کا شکار ہو جائے. کتنے لڑکے سوسائڈ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے، کوئی خون سے خط لکھ رہا ہے، کوئی اپنی مطلب گاڑی مار دیتا ہے روڈوں پہ. کتنے بچے جو ہیں لختے جگر جو ہیں ماؤں کے مر جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے. میں کہتا ہوں کہ سہیل کو یہ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا دنیا میں اس غلطی کا بھی یا کمی کوتاہی کا بھی جو کی ہے نا 4 سال کے بعد. تو ایسی ڈین آپ نے اپنے گھر میں لا کے جن پارنا ہے، صحیح بات ہے. تو جو 4 سال میں آپ کے ساتھ وفا اور با وفا ہو کے نہیں رہ سکی، تو یقین کریں آپ کو آئندہ بھی زندگی میں یہ تکلیف دے گی. تو آپ یقین کریں آپ کا موبائل ہی گیا، بڑی بات ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرے سے موبائل سے جان چھوٹ گئی، ہاں، اور بلکہ ان کو ڈبہ بھی دے دے اور اس کا نمبر بھی دے دے.
تاکہ جو نا یہ وہ کسی ہنی ٹریپ کا جو ہے وہ شکار نہیں بچارے ہوئے. لیکن نا اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں ایک بات جو نا وہ فضا کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی یا بچے مائیں بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, خصوصاً وہ بچیاں یا بچے, اللہ کے سامنے نا اس طرح ہاتھ پھیلا کے یا جھولی پھیلا کے, یا اللہ پوری دنیا میں مردوں کی کوئی کمی نہیں ہے, دنیا جہان میں ہر جگہ مرد چل رہے ہیں, کیا میرے لیے کمی ہے؟ میں نہیں باحیا اور باعزت زندگی بسر کر سکتی؟ مرد کو چاہیے کہ یا اللہ میں غض بصر کے ساتھ آنکھوں کو جھکا کے اور اپنے دامن کو پورا سمیٹ کے چلنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں تیرے سے پاک بازی اور پاک دامنی چاہتا ہوں. تو پوری دنیا میں عورتیں گھوم پھر رہی اڑ رہی, تو کیا میرے لیے کوئی ایک نہیں ہے؟ تو آپ یقین کریں اس طرح آسمان میں دیکھیں گے نا تو آپ کے اردو کے لفظ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے. ربی نیلمان ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد اور بھی کالس آپ کی شامل کریں گے پروگرام میں. آج بچوں کے رشتوں کی, ان کے اوپر وظائف جو ہے ہم پوچھیں گے ہمارے معزز مہمانوں سے بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, آج ہم بچوں کے رشتوں کے لیے وظائف پوچھ رہے ہیں. میں اپنے معزز مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ والدین جو ہیں, سر پلیز بتائیے گا حفیظ صاحب کے جو والدین ہیں وہ کون سی خاص دعائیں کریں اپنے بچوں کے رشتے کے لیے جو ان کو ہر وقت عموماً کرنی چاہیے جب بچوں کی عمر ہو جائے شادی کے لیے؟ جی جی بالکل, سب سے زیادہ مخلص اولاد کے حق میں والدین ہی ہوتے ہیں, ان سے بڑا کوئی مخلص ہو نہیں سکتا. اور پھر وہ زمانے کے نشیب و فراز کو بھی جانتے ہوتے ہیں, چونکہ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ان کو نہیں چیزوں کا پراپر پتہ ہوتا کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے. مگر والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنی محبت, مل گل اور دوستانہ بنائیں کہ وہ اپنے دل کی بات شیئر کریں. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اور بالخصوص ماں بیٹی کے ساتھ اور باپ بیٹے کے ساتھ ان کو بالکل ان کے ساتھ یہ فرینک یہ بات کریں کہ بیٹا آپ کو اگر کہیں رشتہ کرنا اچھا لگ رہا ہو, پسند ہو, تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کی شادی کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے. ٹھیک, تاکہ کوئی بچے بات چھپائیں نا, بات نہ چھپائیں, اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے والدین کی عزت اور خاندان کی عزت جو ہے وہ خراب ہو. جب یہ کانفیڈنس آپ ان کے اندر بلڈ کر دیں گے تو یقیناً پھر والدین اور بچوں کے درمیان جب ہم آہنگی ہوگی اور رشتے آئیں گے تو اس میں باہمی مشاورت کے ساتھ ہوگا. اس میں بیٹی کی بھی کنسنٹ ہوگی, ولی کی بھی کنسنٹ ہوگی, اور لڑکا ہے تو اس کے والدین بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے. اب اس کے لیے جو پہلے دعا بتا دی گئی ہے نا, یہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ اتنا شاندار وظیفہ ہے جو بھائی نے پہلے بتا دیا. وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, چاہے فرضی ہے چاہے نفلی ہے, آپ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں. ایک مرتبہ پڑھ لیں یا کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں. 3 دفعہ اس کو پورے ڈوب کر انہماک کے ساتھ پڑھیں. اور یہ ہے ہی اسی لیے کہ یا اللہ ہمیں اچھی بیویاں, اچھی اولاد عطا فرما, اور ہمیں اچھے رشتے عطا فرما. اور یقیناً اللہ تعالیٰ 40 دن سے زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رشتے کروا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ارینج میرج ہو گئی, ٹھیک ہے, ارینج میرج جیسی ساتھ ہی جو ہے نا چاکیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی, جھگڑے شروع ہو گئے, طلاق تک باتیں آ جاتی ہیں, تو اب اس حالات میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں, کیا طریقہ کیا جائے؟ دیکھیں, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حالات خراب ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے. مثلاً کسی آدمی کا رویہ ہے, یا کسی آدمی کی معاشرتی ضروریات ہیں, یا اس کی تحسینیات زندگی ہے, یا اس کے علاوہ اس کے والدین یا بہن بھائیوں نندوں کی طرف سے مسائل ہیں, یا سسرال کی طرف سے مسائل ہیں, یا آپس کی نچاکی ہے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپس میں بس زبانی والا مسئلہ ہے اور وظیفے آپ دوسرے پڑھتے جا رہے ہیں. بس اوقات آپ تجارت کا مسئلہ ہے, بزنس نہیں ہے, اچھی زندگی نہیں ہے, یا اچھی جو نا وہ اچھی کمائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہوتے. تو اگر تو فرض کرو کردار کے مسائل ہیں تو اس میں بہترین دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. اس دعا کے بعد جتنے بھی کردار کے مسائل آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں ہو سکتا ہے, فون پہ چیٹنگیں ہو رہی ہو, میسیجز ہو رہے ہوں, آپس میں بات ہو رہی ہے, یہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی رحمت ہو جائے گی. اور اگر رزق کی وجہ سے ہو رہی ہے تو رزق کے لیے سب سے بہترین وظیفہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور اگر ویسے ہی خاندان میں نچا کی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی تلوار لے کے آ رہا
रहा है, इधर से आ रहा है कोई डंडा लेके आ रहा है, इधर से आ रहा है कोई जुमला लेके आ रहा है, इधर से आ रहा है कोई डायलॉग लेके आ रहा है, और वो बच्ची बड़ी डिसार्ड हो गई है, कोई जुमले मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, अब उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी औरत को चाहिए कि वो अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना, इस दुआ को पढ़ के वो पानी भी पीती रहे और मीठे के ऊपर दम करके, मीठे के ऊपर, क्योंकि मीठा मोहब्बत की अलामत है और नमक मिर्च जो है ना वो कड़वाहट की अलामत है। जो रिश्तों को तोड़ते हैं वो नमक और मिर्च के ऊपर जादू करते हैं, और जो रिश्तों को जोड़ते हैं वो चीनी और शहद वगैरह के ऊपर दम करते हैं। वहाँ तो सर इससे एक जगह एक पॉइंट ये है कि ससुराल वाले जो भी उनके साथ सलूक चल रहा हो, आपस में ताल्लुकात हो, मगर औरत को मियाँ से बड़ी उम्मीदें होती हैं इस हालत में। लेकिन बस औक़ात मियाँ ना बाद दफ़ा परेशान और बेबस हो जाता है। मसलन माँ उसके मुकाबले में आई हुई बीवी के, अब वो एक तरफ अपनी माँ को जन्नत देख रहा है और एक तरफ अपनी बीवी को देख रहा है, और बस औक़ात बहनें आ जाती हैं, बस औक़ात कुछ हो जाता है। अगर इस तरह का भी मसला हो तो मैं समझता हूँ कि बीवी मगर ना, सर मुझे ये भी क्लियर कर दीजिएगा, देखें अल्लाह के नज़दीक सबसे जो पसंदीदा रिश्ता है वो तो मियाँ बीवी का है मियाँ ना, बीवी इसमें तो कोई शक नहीं मियाँ है। बीवी का। फिर क्यों दबाव में आ लेकिन जाता है, एक- फिर क्यों प्रेशर में, ये भी तो बताएं ना। असल में अभी ना- जैसे आपने भी मुझसे बात यही की थी, शरीयत को तो इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्म को इनकार नहीं कर सकते, अल्लाह के अहकामातों को हम जुटला नहीं सकते, तो वाई नॉट फिर हम दबाव में आ जाते हैं, मेरा ये सवाल है। हाँ, दबाव का मतलब यह है कि अगर तो उसकी कुछ हकीकी सूरतें हैं उसको देखने की ज़रूरत है। बस औक़ात बीवी अच्छे वो उसकी बुनियादी बातें वो दुरुस्त है, उसको हल करने की कोशिश करे, बस औक़ात माँ है उसके हकूक़ को देखे। अगर इसके बावजूद नहीं होता तो कम अज़ कम इस हदीस पे अमल करे, खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए, अहले खाना के लिए बेहतर है, और जो बीवी और अहले खाना के लिए बेहतर है वही अल्लाह की रहमत में होता है। तो बस औक़ात ये है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं, माँ को माँ रखे और बीवी को बीवी इस तरह रख के साथ साथ दुआ करता रहे। दुआ जो एक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह मैं इस तरह पुल सरात के किनारे पे आके इस तरह खड़ा हूँ कि इधर जाता हूँ झुकता हूँ तो इधर गिरता हूँ, इधर खड़ा झुकता हूँ तो इधर गिरता हूँ। या अल्लाह मुझे मेरे सुपुर्द न कर, मुझे मेरे सुपुर्द न कर, मैं तेरी रहमत के साए में रहना चाहता हूँ, तेरी रहमत के साए में माँ को माँ बना के लेके चलना चाहता हूँ और बीवी को बीवी बना के लेके चलना चाहता हूँ। यकीन करें इस दुआ की बरकत से ना माँ टूटेगी ना बीवी टूटेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और बच्चों की शादियों के सिलसिले में जो वज़ाइफ़ हैं वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉल्स हमारे पास आ रही हैं मगर कुछ ऑन होल्ड है, क्योंकि कुछ हमारे पास टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी रहनुमाई जो आपकी होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो आपको सेंसिबली क्लियर होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस पर भी मैं साथ साथ बात कर रही हूँ। कॉल्स भी आपकी प्रॉब्लम्स की भी ले रही हूँ, मगर एक और सवाल उठाने से पहले मैं एक बात पहले करती हूँ, फिर हम सवाल करते हैं। मोस्टली यहाँ पे हमारे माशरे में देखा जाता है कि औरतों में ये रेशो इतना नहीं है कि अगर एक दो मियाँ बीवी शादीशुदा हैं और औरत को शादी के बाद कोई मर्द पसंद आ जाए तो वो अपने मियाँ को बोले भाई तुम मुझे तलाक दे दो, भाई सॉरी मतलब मियाँ जी तुम मुझे तलाक दे दो, मैंने उस फलानी लड़के से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार हो रहा है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, समथिंग लाइक दैट, या वो मुझे अच्छा लगने लग गया, या मेरा कोई कज़न है पुराना जो मैं इसको बचपन से जानती हूँ और वो वापस आ गया है, ऑल दैट ऐसी सिचुएशंस नहीं देखने को मिलती हैं, मैंने तो नहीं देखी। मर्द की सिचुएशन में ये हर रोज़ देखने को मिलता है, किसी न किसी घर की कहानी होती है, अच्छी खासी शादी चल रही होती है, मियाँ बीवी बच्चे सब अच्छा गुजारा चल रहा होता है, एकदम से आवाज़ आती है मियाँ को किसी से प्यार हो गया, या तो वो बेगम घर में शोर मचाती हैं या फिर वो ख़ुद घर में एक शोर मचाते हैं कि मुझे शादी की इजाज़त चाहिए, तो मुझे जो है ना कोई पसंद आ गई, या वो बीवी को तंग कर रहे होते हैं कि इजाज़त दो तो मैंने आगे शादी करनी है। अब उसमें क्या इजाज़त है, शरीयत क्या कहती है, उसके लिए क्या दुआ है, क्या अस्कार है, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में मैं चाहूँगी एंड में जल्दी जल्दी ये बता दें एक एक मिनट में कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो शरीयत है वो आपको क्या इजाज़त देती है कि जो लड़का अगर दूसरी शादी करना चाहता है, ठीक है, और बीवी उसके साथ मौजूद है, वो भी पसंद की शादी है और वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, मगर वो दूसरी शादी किस तरीके से करेगा? ये मर्दों के लिए तो एक बोनस सवाल है, जवाब दे दें, उनको खुश कर दें। देखिए, जहाँ मर्दों को एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त है वहाँ ये शर्त है कि क्या वो अदल कर सकता है।
اکثر ہوتا یہی وہ ہے. تو اس وقت بیوی کو کہہ دے گا میں عدل کروں گا، جتنا تمہیں دیا اتنا بھی اس کو دے، پھر کیا کرنا ہے. یہ ساری باتیں پیٹرن کو ٹائم شارٹ ہے. پھر کیا کہتا ہے اسلام؟ اور بیوی اگر اجازت نہ دے تو بیوی پہ کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ اسلام عورت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اجازت نہ دے. اچھا ہاں ایون ہمارا قانون بھی جو ہے نا اس کو عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتی، یہ اسلام کے سرین خلاف ہے. ہاں قانونی لا ہے کہ پوچھنا تو ہے. نہیں اب اس پر اب آ گیا ہے، اس پر نئی اس کے اوپر جو ہے اتھارٹیز آ گئی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ فن کو مطابع لکم من النساء مثنیٰ، قرآن میں مثنیٰ سے شروع ہے کہ اپنی پسند کی شادیاں کرو 2 3 یا 4، مگر شرط عدل ہے. اگر ایک بندہ دھوکہ دے رہا ہے اور وہ مطلب دنیا کی جاہو جمال اور چمک دیکھ کر یہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عدل نہیں کر پائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن اس کا ایک حصہ پورا فالج زیادہ پیرالائزڈ ہوگا اچھا نا انصافی کی وجہ سے، نا انصافی کو، کیونکہ اس نے اپنی بیویوں میں، اولاد میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، وقت میں عدل کرنا ہے. عدل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو یہ دھمکی دے کہ میں بچے لے کے چلی جاؤں گی سب کچھ اور میں جو ہے نا تمہیں اجازت نہیں دوں گی، اگر کرنی ہے، اگر اجازت بھی میں بچے لے کے چلی جاؤں گی، اور بچوں کے سامنے باپ کو ذلیل کرے، اس کو ذلیل کرے، اور اس سچویشن میں وہ مرد کیا دعائیں کرے، اس کی کیا اذکار ہیں وہ بھی پلیز چھوٹی سی کوئی دعا ہے تو اگر بتا تو دیں. مرد کو بہت زیادہ مجبوری نہیں، عورت پہلی بہت اچھی ہے، گھر اچھا چل رہا ہے، بس رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ عورت احتجاج اتنا کرے گی کہ بچوں کی زندگی خراب ہوگی، تو پھر اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، اپنا گھر چلائے. اور اگر سمجھتا ہے کہ عورت اس تربیت والی ہے کہ وہ اجازت دے دے گی یا برداشت کر لے گی اور پھر عدل کرتا رہے تو وہ ٹھیک ہے، پھر کر سکتا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ اگر عورت نہ چاہے کہ بھائی شادی ہو اور کچھ ہو تو عورت کون سی دعائیں کرے کہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کرے ہی نہ؟ یا عورتوں کے لیے بھی تو بونس بات کروں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ نہیں، مرد کو شادی کرنے کا شریعت نے حق دیا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھائے کہ وہ اس کو اس کی ملکہ بنا کے پیش کرے. یعنی میں اپنی بیوی نہیں لا رہا بلکہ میں آپ کے لیے خادمہ لا رہا ہوں. یقین کریں یعنی اس دھوکے میں نہیں آیا عورتیں. دیکھیں اصل نا کچھ تربیت عرب لوگوں میں یہ ماحول ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کام کو کرنا ہے، جس کھیل کو کھیلنا، اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بنانا پڑے گا. آپ گراؤنڈ کے بغیر ویسے چکے چوکے نہیں لگا سکتے. اور دوسرا وہ بتا دے اگر بیگم ہی نہیں چاہتی کہ وہ دوسری شادی کرے پھر بیگم کیا دعا کرے؟ یا کوئی نہیں کر سکتی، کوئی دعا نہیں دینی. بیگم یہ ہے کہ وہ مردوں کی شادیاں رک جائیں گی دوسری اس کی جیب میں پھر پیسے نہ رہنے دے. نہیں بیگم جو ہے نا وہ ایک وظیفہ کر سکتی ہے. کیا وظیفہ؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پیار دے، اتنی محبت دے، ارے واہ، اتنے اخلاق دے ارے واہ، کہ یقین کرے اتنا پیار محبت اور اخلاق دے دے کہ اس سے اچھا پیار اس کو ملے ہی. سر کیا بات کہی ہے آپ نے، کیا بات کہی ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. اچھا میری بات سنیں، بہت امپورٹنٹ شو تھا آج کا. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. میں ہمیشہ عام عوام کی زبان بن کے جو ہے نا سوال کرتی ہوں، ہمارے موجود مہمان جو ہے وہ اپنی علم کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کروں گی منڈے کے روز. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. خدا حافظ.